अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो मैं कुछ वाक़यात लेके आया हूँ आप लोगों के पास, ये हमारी यूट्यूब फैमिली की मेंबर हैं। उन्होंने मुझे बताए हैं और उन्होंने अपना नाम लेने से मना कर दिया है, तो नाम उनका नहीं बताऊंगा। मगर मेरी उनसे तफसीली बात भी हुई और सारा मैंने कंफर्मेशन भी लिया। तो ये पहली दफ़ा ऐसा है कि मैं आज आप लोगों को 4 शहरों के वाक़यात बताऊंगा जो कि सब रिलेटेड हैं और इन्हीं के साथ हुए हैं। तो इससे पहले 4 शहर मैंने एक साथ नहीं कवर किए थे। खैर, इससे पहले आगे चलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। चलें जी, तो बात करते हैं। ये बताती हैं, बात शुरू करती हैं ये अपनी नानी से। इनकी नानी जो रहती थी मुल्तान में, और उस वक्त ये बताती हैं कि इनकी वालदा भी जो हैं वो यंग एज में थी, कोई 22-23 साल की एज में, शादीशुदा नहीं थी। तो वहाँ कहती हैं कि इनका जो घर था इनके नाना का, उसमें कहती हैं जिस तरह से होता है एक पुराने ज़माने का छोटे शहर में घर, उस तरह का था। और किचन जो है वो नहीं था सहन में, जैसे आज भी है गांवों में बहुत सी जगहों पे सहन में ही चूल्हा बना हुआ होता है, वहीं खाना वाना पकता है। तो कहती हैं कि एक दिन नानी के साथ ऐसा हुआ कि वो अपने कमरे में बैठी थी। सामने जो उनके दीवार थी, उस दीवार पे उनको शेडोज नज़र आना शुरू हुए, और शेडोज इस तरह से कि जैसे किसी की शादी हो रही हो। शेडोज में लड़कियां भी, लड़के भी, मेल फीमेल दोनों, दुल्हन बनी हुई भी नज़र आए, एक दूल्हा बना हुआ भी नज़र आए। और वो बिल्कुल इस तरह से देखती रहीं कि जैसे सिनेमा हाउस में आप पर्दे के ऊपर फिल्म देख रहे होते हैं, मगर वो पिक्चर्स होती हैं, क्लियर शक्लें नज़र आ रही होती हैं, इसमें शक्लें नज़र आ रही, शेडो फॉर्म में ये नज़र आ रही थी। कहती हैं एक दफ़ा तो उन्होंने ये देखा। उसके बाद एक दफ़ा वो सहन में खाना पका रही थी, तो वहाँ उन्होंने देखा ऊपर आसमान की तरफ। तो एक दफ़ा तो कहती हैं कि उनको कुछ परियां नज़र आईं, नाचती हुई, खेलती हुई, भागती हुई। कहती हैं 5-10 मिनट तक उन्हें देखती रहीं, और उसके बाद उन्होंने आवाज़ दी अपने बच्चों को, तो वो गायब हो गई परियां। फिर एक दफ़ा इसी तरह से वो सहन में थी, तो उनकी नज़र ऊपर गई, तो कहती हैं कि पूरे का पूरा उनको एक काफ़िला जाता हुआ नज़र आया, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं, और घोड़े भी थे, और वो लोग जाते हुए उनको नज़र आए बहुत क्लियरली, जहाँ वो आसमान में रहे थे। कहती हैं ये उन्होंने देखा। एक दफ़ा इनकी वालदा ने भी यही चीज़ देखी सहन में, कि छत के ऊपर से इस तरह से काफिले की सूरत में लोग जा रहे हैं। अब ये सारी बात हो रही है मुल्तान के इनके घर की। कहती हैं एक दिन ये हुआ कि इनकी वालदा को कोई कपड़े निकालने थे अलमारी से, तो कमरे में गई, बेडरूम में गई, और अलमारी से कपड़े निकाले जो निकाल रही थी, और निकाल के जो पलटी, तो पलंग पे देखती हैं कि एक आदमी जो कि कफन पहने हुए है वो लेटा हुआ है। कहती हैं देख के वो इतना डर गई कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकले और उनसे हिला नहीं जाए, और ये देख रही हैं कि एक सफ़ेद कफन में एक आदमी
पलंग के ऊपर लेटा हुआ है। कहती हैं वो अब देख रही हैं तो इतनी देर में वो आदमी खड़ा हुआ और खड़ा होके इनकी वालदा की तरफ उसने चलना शुरू किया। और इनकी वालदा जो हैं वो जैसे पत्थर की बन गई थी, ना उनसे चीख निकल रही थी, ना आवाज़ निकल रही थी, ना हिला जा रहा था। उस आदमी ने इनकी वालदा की तरफ चलना शुरू किया और उतनी देर में इनके मामू यानी कि वालदा के भाई जो हैं वो कमरे में आए। तो जैसे ही कमरे में आते हैं तो कहती हैं कि वो आदमी जो है वो एक आग के गोले में तब्दील हो गया और वो आग का गोला कमरे से निकल के बाहर जाके सहन में गायब हो गया, आसमान की तरफ चला गया। खुला सहन था। ये चीज़ इनके मामू ने भी देखी, इनकी वालदा ने भी देखी। इस तरह के वाक़यात इनके साथ वहाँ मुल्तान में होते रहे। अब खैर इनकी वालदा की शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे हो गए। ये बताती हैं कि उसके बाद कोई 2006-07 की बात है कि इनके वालिद का ट्रांसफ़र हुआ विहाड़ी शहर में। तो कहती हैं कि मुल्तान से हम विहाड़ी शिफ्ट हो गए। विहाड़ी में पहले एक जगह उन्होंने रहाइश के लिए किराए पे लिया। तो कहती हैं वो एक ही कमरा था। अब ये 3 बच्चे थे, वालिद वालदा, तो एक कमरा काफ़ी नहीं पड़ रहा था। वो ढूंढते रहे तो एक और उनको छोटा सा घर मिला किराए पे, जिसमें 2-3 कमरे थे, सहन था। और उस घर के साथ ही वो जो मकान मालिक था उसने एक पोर्शन में वो खुद भी रहता था और एक पोर्शन उसने में दुकान बनाई हुई थी। तो वो उसकी दुकान थी, उससे वो सौदा वौदा बेचता था। कहती हैं अब उस घर में हम शिफ्ट हो गए। उस घर में शिफ्ट होने के साथ ही कुछ ऐसा हुआ कि कहती हैं जो सामान रखा हो खाने का पकाने का वो ख़राब हो जाए खुद ब खुद। अभी रखा थोड़ी देर में ख़राब। चीज़ें एक जगह रखो, बाद में उठाने जाओ वहाँ नहीं हो, कहीं और से मिलें। कहती हैं इस तरह के वाक़यात वहाँ शुरू हो गए इनके शिफ्ट होते ही। उसके बाद एक दिन इनकी वालदा कपड़े धो रही थी वॉशरूम में, तो उनको मुस्तकिल ऐसे महसूस हो कि पीछे से कोई गुजरा है और तेज़ी से गुजरा है, झलक नज़र आए। उन्होंने आवाज़ दे के बच्चों से पूछा अपने कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोगों ने, क्या भाग दौड़ लगाई हुई है? तो उन्होंने कहा हम तो नहीं कुछ भी भाग दौड़ कर रहे। कहती हैं कि ये शेडोज़ नज़र आए। उसके बाद उनकी कोई पड़ोसन थी, वो आई। उन्होंने कहा कि अच्छा इनकी वालदा से कि मैं बाकी कपड़े धो देती हूँ, मदद कर देती हूँ। कहती हैं वो गई धोने, उनके साथ भी यही हुआ कि उनको भी नज़र आए कि वहाँ कोई चीज़ें भाग दौड़ रही हैं। फिर ये कहती हैं कि वहाँ सहन में एक कोई बच्चों के लिए झूला डाला हुआ था। कह रही हैं अच्छी मजबूत रस्सी का झूला था, मजबूती से बंधा हुआ था, उस पर झूला करते थे। एक दिन इनके छोटे भाई, ये अपनी उम्र उस वक्त बताती हैं कि कोई 12-13 साल की थी, तो भाई इनसे भी छोटे थे। वो झूला झूल रहे थे तो अचानक उसकी रस्सी जो है वो खुल गई ऊपर से। कह रही हैं बहुत कोशिश की वो रस्सी नहीं बंधे, और बांधें और अगर उसके बाद बैठें तो फिर दोबारा खुल जाए। तो वो झूला इस्तेमाल ही नहीं कर सके। ये हो गया। फिर ये कहती हैं एक दिन रात का, सर्दियों की रात थी और जल्दी अंधेरा हो जाता है, अंधेरा हो चुका था। कहती हैं लाइट चली गई। लाइट गई, अभी इनको 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं उस घर में रहते हुए। कह रही हैं 10-11 दिन थे कि शिफ्ट हुए थे। लाइट चली गई।
کہتی ہیں لائٹ چلی گئی، بھائی ان کا ایک الگ چارپائی پہ بیٹھا تھا، یہ اپنی والدہ کے ساتھ الگ چارپائی پہ بیٹھی تھیں۔ کہتی ہیں بھائی نے کہنا شروع کیا کہ مت کرو تنگ مجھے، مت کرو تنگ مجھے، کیوں تنگ کر رہی ہو ان کا نام لے کے؟ تو میں نے کہا میں کہاں تنگ کر رہی ہوں، میں تو یہاں امی کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، میں تو تمہیں تنگ نہیں کر رہی ہوں۔ کہتی ہیں تھوڑی دیر میں بھائی نے بہت بری طرح سے چیخ ماری اور اس نے کہا کہ میرے گلے میں کسی نے انگلی ماری ہے، اور باقاعدہ اس کے گلے پہ نشان، انگلی جیسے گھسائی ہو کسی نے۔ کہتی ہیں یہ جو ہوا تو ان کی والدہ نے 3 بچے تھے، یہ تینوں بچوں کو لیا اور وہ گھر سے نکل کے بھاگیں، اور جس گھر میں پہلے آ کے رکے تھے جو ایک ہی کمرہ تھا، وہاں ان کے گھر یہ چلی گئیں کہ وہ پوری فیملی رہتی تھی۔ انہوں نے کہا بھئی وہاں جہاں ہم شفٹ ہوئے وہاں تو بہت عجیب واقعات ہو رہے ہیں، تو ہاں میں تو بچے لے کے نہیں جا رہی، میں آپ کے ہاں رک جاؤں۔ کہتی بہت اچھے لوگ تھے، میں کہا نہیں آپ رکیں آرام سے۔ ان کے والد جب تک اپنی ڈیوٹی سے واپس نہیں آئے تھے۔ کہتی ہیں کوئی 9 بجے میرے والد واپس آئے، ان کو بتایا کہ بھئی یہ سب ہوا ہے اور اس طرح سے بھائی کو مارا گیا ہے۔ تو والد نے کہا ٹھیک ہے، آج کی رات تو وہاں گزار لیتے ہیں کیونکہ سارا سامان وغیرہ وہیں پڑا ہوا ہے، کل وہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا جن کے ہاں یہ گئے تھے جو ایک کمرہ لیا تھا، انہوں نے کہا آپ آ جائیں واپس، ایک کمرے میں گزارا کر دیں، آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ ابھی رات کے وقت تو سامان وغیرہ سمیٹ کے باندھ کے نہیں آ سکتا، میں بعد میں آؤں گا۔ کہتی ہیں کہ یہ لوگ چلے گئے واپس، اس میں اب والد بھی آ گئے تھے تو ان کی والدہ کی بھی تھوڑی ہمت بڑھی۔ کہہ رہی ہیں رات کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کی کوئی سلائی کی مشین رکھی ہوئی تھی دوسرے کمرے میں۔ کہتی ہیں اسے اس کے چلنے کی آواز آنے لگی، جیسے اسے کوئی چلا رہا ہے۔ جو اٹھ کے جھانکا تو مشین چل رہی تھی اور کوئی نہیں تھا وہاں، اس کے اوپر جو کپڑا وپڑا پڑا ہوا تھا وہ ہٹا ہوا تھا۔ کہتی ہیں یہ دیکھ کے خیر والدہ واپس آئیں، اٹھایا اپنے شوہر وغیرہ کو، ان کے والد کو، سب کو۔ کہتی ہیں سامان وامان باندھا ہم نے صبح ہوتے ہی اور ہم چلے گئے وہاں سے ان کے ہی گھر۔ اب ان کے دن کے وقت والد آئے واپس، جو یہ مکان مالک تھا اس سے بات کرنے، اور کہا کہ بھئی ہم یہاں نہیں رہ رہے، جو بھی آپ کا حساب کتاب ہوا ہے 10-12 دن کا وہ آپ لے لیجئے، اور یہاں تو اس طرح کے واقعات ہیں، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہتا ہے کہ ہاں یہاں پہلے بھی تھے واقعات، مگر چھت پہ تھے، جو صحن کے اوپر چھت تھی اس پہ تھے، تو میں نے وہ چھت جو ہے توڑوا دی، صحن کو کھلا کروا دیا اور بیچ میں پارٹیشن بنا دیا تھا، اور میں سمجھا کہ وہ چھت ہٹا دینے سے یہ واقعات صحیح ہو گئے ہوں گے۔ تو میں نے کہا بھائی میں تو بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، آپ جو بھی ہیں 10-12 دن کے پیسے، ابھی تو 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ آپ لیں، اور اللہ حافظ۔ خیر کہتی ہیں وہاں سے یہاں آ گئے۔ اب کچھ عرصہ گزرا۔ اچھا اس دوران یہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ پہ اثرات ہو گئے۔ کہتی ہیں والدہ جب خوش ہوں تو ایسے ہنسیں کہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول، جب غصے میں آئیں تو ایسا غصہ آئے کہ بالکل کنٹرول سے باہر ہو جائیں، اور اس کے بعد جب صحیح ہوں تو انہیں یاد ہی نہیں ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایک چیز اور یہ بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ کو چیزیں خود سے پتہ لگنے لگیں، اس طرح سے پتہ لگنے لگیں کہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی ہم بچے تھے، کوئی چیز میں جھوٹ بول دیں، کوئی غلط بیانی کر دیں، تھوڑی دیر میں ان کو پتہ لگ جاتا ہے، انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، تم نے غلط بولا تھا۔ اور اس مومنٹ پہ یہ کہتی ہیں وہ بالکل جو ہے ستے میں آ جائیں، جیسے کسی اور دنیا میں ہیں۔ یہ ان کی والدہ کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا۔ خیر کچھ ٹائم اور گزرا، ان کے والد کو کوئی کام مل گیا لاہور میں،
اب یہ تیسرا شہر آ گیا، ملتان سے بات شروع ہوئی، وہاڑی میں ہوئی، اب لاہور پہنچ گئے یہ لوگ۔ لاہور میں انہوں نے بتایا کہ وہاں ان کے والد کو کوئی کینٹین کا کانٹریکٹ مل گیا تھا، اسکول کی کینٹین کا، اور اسی اسکول میں ان کو رہائش بھی مل گئی تھی۔ وہاں جو ایک عجیب واقعہ پیش آیا، کہتی ہیں کہ یہ اپنا، ان کے جو بھائی ہیں وہ ایک دفعہ والدہ کو بتائے بغیر سائیکل لے کے نہر پہ چلے گئے۔ وہ جو لاہور والے ہیں یا لاہور آتے جاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، وہ جو ایک سڑک کے ساتھ جو نہر ہے، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، وہاں چلے گئے، جو کہ گھر سے کافی دور تھا سائیکل۔ کہتی ہیں اچانک بیٹھے بیٹھے میری والدہ کو کچھ ہوا ہے، اور بھائی نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہاں جا رہے ہیں۔ کہتی ہیں والدہ اٹھی ہیں، انہوں نے کہا میں اس کو لینے جا رہی ہوں۔ ان کی کوئی کزن آئی ہوئی تھی، کزن بھی والدہ کے ساتھ۔ کزن کا بتانا یہ ہے کہ والدہ اس سپیڈ سے چل رہی تھیں کہ انسانی پاسبل ہی نہیں تھا، وہ ان کی کزن کو فل بھاگنا پڑ رہا تھا، اور بھاگ بھاگ کے وہ پکڑ رہی تھیں ان کو، اور وہ تیز اتنی چلتی ہوئی گئیں نہر پہ، اور وہاں سے وہ بیٹے کو اپنے لے کے آئیں، اور لا کے کہتی ہیں کہ جو انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا ہے، اور کہیں کہ تمہیں جو ہے میں بند کروں گی اس میں، بیسمنٹ میں تہہ خانہ بھی تھا اس اسکول میں، کہ اس میں بند کروں گی۔ کہتی ہیں میں اور میری کزن کنٹرول کریں، والدہ کو کنٹرول میں نہیں آئے ہم دونوں کے، وہ بہت مشکل سے جا کے کنٹرول میں آئیں، اور جب ان پہ سے جنون اترا، انہوں نے پوچھا، تو ان کی والدہ نے کہا کہ جو لوگ ہیں میرے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں، ہم اسے لے جائیں گے۔ جب یہ نہر پہ گیا ہوا تھا انہوں نے آ کے بتایا، اسی لیے میں اس کو لے کے آئی تھی واپس، اور اس کو میں تہہ خانے میں بند کر رہی تھی کہ وہ لے نہ جائیں اس کو۔ کہتی ہیں اکثر میری والدہ کے جسم پہ نیل آ جاتے تھے، جیسے کسی نے مارا ہو، کوئی چوٹ لگی ہو، جبکہ کچھ ایسا نہیں ہوا ہوتا تھا۔ اب کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ چیز ہونا ختم ہو گئی ہے ان کی والدہ کے ساتھ، مگر یہ بہت عرصے تک ہوتا رہا، یہ اب بھی لاہور میں ہے۔ دوسرے جو یہ مجھے بتاتی ہیں، یہ کہتی ہیں ایک دفعہ یہ گئی ہوئی تھیں اور ان کی چھوٹی بہن ملتان اپنے ماموں کے گھر۔ کہتی ہیں میرے ماموں کا بہت بڑا گھر ہے وہاں ایک کمرہ ہے جس کمرے میں کوئی بزرگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس کمرے میں یہ لوگ بڑے پاکیزگی رکھتے ہیں، ٹی وی وغیرہ نہیں لگاتے ہیں اس کمرے میں، تو ٹی وی جو ہے وہ دوسرے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ کہتی ہیں ایک دن جو ہے یہ تھیں، ان کی بہن تھیں، 2-3 کزنز اور تھیں، یہ 4-5 لڑکیاں جمع تھیں۔ انہوں نے کہا یار چلو اس کمرے میں ٹی وی لگاتے ہیں اور ہم رات کو انجوائے کریں گے، گانے وانے سنیں گے سب کزنس مل کے۔ کہتی ہیں میری مامی نے منع کیا کہ دیکھو اس میں نہیں لگاؤ۔ کہتی ہیں ہم نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے لگا لیا ٹی وی، کہتی ہیں اس میں ہم نے گانے وانے لگا لیے۔ اچانک کہتی ہیں ٹی وی بند ہوا، اور بند بھی ایسے ہوا کہ اس کا پلگ نکال دیا کسی نے، اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بالکل سفید رنگ کا دھواں ٹی وی سے نکلنا شروع ہوا اور ٹی وی جل گیا۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ تو اس طرح سے واقعات ان کی فیملی کے ساتھ ہوتے رہے، اور جو مین چیز ہے ان کی والدہ پہ اثرات زیادہ آتے تھے، یہ جو بھی جنات یا مخلوق تھی وہاں۔ ایک واقعہ یہ اور بتاتی ہیں، وہ جو آخر میں بتا رہا ہوں، یہ ہے پشاور کا۔ اچھا اس کو بہت سے ریلیٹ کریں گے لوگ میرے پچھلے واقعات سے بھی، اور ایک جو کامن چیز ہے کہ جی وہ بکری کا بچہ ملا سڑک پہ اور وہ اٹھا لیا، جنہوں نے میری پوڈ کاسٹ بھی سنی ہے اذلان شاہ کے ساتھ، اس میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کے ماموں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بکری کا بچہ کہیں نہ کہیں ملتا ہے۔ تو
کہتی ہیں یہ بالکل سچا قصہ ہے. مجھ سے کہا آپ کو یقین آئے تو سنائیے گا، یقین نہیں آتا تو مت بتائیے گا. مگر کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ انٹیٹی اس شکل میں آتی ہے، اسپیشلی بکری کے بچوں کی شکل میں، اور جو بہت سے لوگ یہ واقعات سناتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، تو یہ واقعہ میں ان کا سناؤں گا. یہ کہتی ہیں ان کے یہ ہیں لوگ پٹھان بیسکلی. تو کہتی ہیں کہ ان کی امی کے نانا، یعنی کہ ان کے پر نانا ہو گئے، ان کی امی کے نانا، وہ ایک دفعہ اپنے کھیتوں سے آ رہے تھے چلتے ہوئے، تو ان کو ایک بکری کا بچہ سڑک کے کنارے بیٹھا ملا. کہتی ہیں انہوں نے وہ بکری کا بچہ اٹھایا اور کندھے پہ رکھ لیا یوں کر کے اور چلنے لگے. تھوڑی دور پہ ان کی بیٹھک تھی یا ڈیرا تھا جسے ہم بولتے ہیں، تو انہوں نے کہا وہاں لے جا کے اس کو چھوڑ دوں گا. ہاتھ میں ان کے تھی دتاری. دتاری بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کیا ہوتی ہے. یہ لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے جو زیادہ تر کھیتی میں کام آتی ہے گھاس پتے کاٹنے کے لیے. یہ ایسے ہوتی ہے سیمی اوول ہوتی ہے چاند کے سے شیپ کی، اور اس میں دانتیں دانتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور بیسکلی گھاس کاٹنے کے کام آتی ہے یہ کھیت میں گاؤں میں. وہ ان کے ہاتھ میں تھی. کہتے ہیں بکری کا بچہ جو ہے وہ فیل ہونے لگا کہ بھاری ہوتا جا رہا ہے. کہتی ہیں میرے جب کہ وہ جو پردانا تھے وہ بہت طاقتور، بہت بہادر، بہت مضبوط آدمی تھے اور گاؤں میں مشہور تھے. کہتی ہے ٹھیک ٹھاک ان کی صحت تھی. ان کو وہ بھاری محسوس ہونے لگا، اور جب تک وہ ڈیرے پہ پہنچے ہیں انہوں نے دیکھا ہے تو بکری کے بچے کے جو پیر تھے وہ زمین تک پہنچے ہوئے تھے، زمین پہ لٹک رہے تھے. یہ میں نے بہت دفعہ سنا ہے. سائیکل پہ بٹھایا پیر دیکھے پیچھے رہ گئے، اس کے بچے کے گود میں اٹھایا پیر دیکھے پیچھے رہ گئے، لمبے ہو گئے. یہ بتاتی ہیں کہ پیر جو ہیں وہ زمین تک پہنچے ہوئے، تو انہوں نے اس کو پھینکا، بچے کو کندھے سے اتارا. تو اترنے کے بعد وہ ایک عورت کی شکل میں چینج ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ اس عورت کی شکل میں چینج ہو کے اس نے کہا، اچھا یہ ان کا بھی بلیف تھا جو میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ جنات لوہے سے ڈرتے ہیں. تو یہ بہت سے لوگوں کا یہ بلیف ہوتا ہے، اور ان کے نانا کا بھی یہ بلیف تھا. کہتی ہے ہمارے جو لوگ ہیں وہاں گاؤں میں ان کا بلیف ہوتا ہے کہ لوہے سے ڈرتے ہیں جنات. کہتے ہیں دتاری جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ انہوں نے اور کس کے پکڑ لی. جو انہوں نے کس کے پکڑی تو عورت کے شیپ میں جو آ گیا تھا بکری کا بچہ، وہ کہتا ہے کہ وہ عورت کہتی ہے ان سے کہ تمہارے ہاتھ میں اس وقت یہ ہے اس لیے تم بچ گئے، ورنہ آج تمہیں میں نہیں چھوڑتی، آج میں تمہیں لے جاتی. اور کہتے ہیں یہ کہہ کے وہ وہاں سے غائب ہو گئی. تو یہ ان کے پردانا کے ساتھ پشاور میں ہوا. پشاور کے پاس ہی کوئی گاؤں بتا رہی تھی. خیر بہت شکریہ آپ کا یہ واقعات میرے ساتھ شیئر کرنے کا. اور آپ لوگوں کو بھی کوئی واقعات شیئر کرنے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام کا بھی لنک ہوتا ہے، ہینڈل ہوتا ہے، میری ای میل بھی ہوتی ہے، آپ لوگ مجھ سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر میں اپنا فون نمبر بھی دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے پھر بات کرنی ہوتی ہے اور تفصیلات پوچھنی ہوتی ہیں، کچھ ویریفیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں، تو آپ لوگ بالکل میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آج کے واقعات پسند آئے ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور آپ لوگ اپنا سب بہت خیال رکھیں. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک چیز اور، میرا اکوپمنٹ جو ہے وہ کچھ پرابلم دے رہا ہے، ہو سکتا ہے ایڈیٹنگ اچھی نہیں ہو سکے، مگر کیونکہ میں نے کمنٹ کیا ہے کہ میں ریگولر کہانیاں ڈالوں گا، واقعات ڈالوں گا، تو میں ڈال رہا ہوں یہ واقعات جیسی بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے. تو بس آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.